बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर अब्दुल गफ्फार और जेके एकेडमी के इस प्लेटफार्म से सी और सी प्लस प्लस इन उर्दू लैंग्वेज ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नए ट्यूटोरियल सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। और इन दोनों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर आप हमारे साथ लेक्चर्स में मौजूद रहे तो आपको सी और सी प्लस प्लस के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, बिलाशुबा आज बहुत एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। पाइथन पर आज के दौर में काम हो रहा है और इसके अलावा भी .NET, C# और बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। फिर सी या सी प्लस प्लस क्यों सीखी जाए, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। बेसिकली सी या सी प्लस प्लस सीखने का मकसद ये होता है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बिल्ड हो सकें। अमूमन सी लैंग्वेज के या सी प्लस प्लस के जो कंसेप्ट्स हैं वो तमाम तर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो VB हो, चाहे वो विजुअल बेसिक हो, चाहे वो बूटस्ट्रैप हो, चाहे वो आपकी पाइथन हो, चाहे वो C# हो, चाहे वो सी जावा हो, चाहे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर आप सी के ही कंसेप्ट्स इस्तेमाल करते हैं। यानी जो लूप्स का कंसेप्ट सी में है वो तमाम तरह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। जो स्ट्रक्चर्स का सी के अंदर कंसेप्ट है, जो अरेज का, जो लूप्स के अलावा दो कंट्रोल स्ट्रक्चर का, ये तमाम कंसेप्ट अगर आप सी के अंदर बिल्ड कर लेंगे तो बाकी तमाम तर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप उनको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और समझने के साथ साथ उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इस बात को वाज़ेह करता चलूँ कि हम बहुत कम थ्योरेटिकल बातें करेंगे। हम तमाम तर जो काम करेंगे वो प्रैक्टिकल लेवल का काम होगा और आपके सामने कोड लिखेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, उसको डीबग करेंगे, उसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और जो कुछ होगा आपके सामने होगा। छोटे से छोटा कंसेप्ट भी इंशाल्लाह इन ट्यूटोरियल्स में डिस्कस किया जाएगा और एडवांस लेवल के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी सी लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। अब साथ साथ रहिएगा। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है इसमें हम सिर्फ एक लेसन यानी इस पहले लेसन में हम तमाम तर थ्योरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम बहुत जल्दी प्रैक्टिकल लेवल पर जाएँ और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इसलिए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि सी लैंग्वेज जो है ये सीखने के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, यानी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मैं अगर इसको सादा कर दूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और सी से पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, यकीनन आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सी या सी प्लस प्लस सीखने जा रहे हैं तो आपको इससे पहले कौन सा नॉलेज होना चाहिए या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है और ये डर मौजूद है कि सी से पहले कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपको आ रही हो, उसके बाद आप सी सीख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने पूरी ज़िंदगी में कोई एक भी कोड नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सी लैंग्वेज से आगाज़ ले सकते हैं, सी प्लस प्लस से आगाज़ ले सकते हैं। जब मैं सी का नाम ले रहा हूँ तो आप सी प्लस प्लस को भी कंसिडर कर लीजिएगा क्योंकि सी और सी प्लस प्लस के अंदर बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस सिर्फ इस वजह से क्रिएट हुआ कि सी लैंग्वेज जो थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए सी प्लस प्लस बनाई गई। तो ये माइनर सा एक छोटा सा डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस और भी हैं लेकिन मेन डिफरेंस इसके अंदर ये है। तो प्रीरिक्विजिट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि सी सीखने या सी प्लस प्लस सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हो। आपका कोई भी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सी या सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिख सकते हैं। लेकिन कुछ हार्डवेयर लेवल की रिक्वायरमेंट ज़रूर होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट ज़रूर है। जैसा आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, कोई भी कंप्यूटर, चाहे वो Pentium 3 है, Pentium 2 भी इवन एक्सेप्टेबल है, यानी बहुत लो परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर भी अगर आपके पास है तो भी आप सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिख सकते हैं। आज के दौर में तो चूँकि लैपटॉप में i3, i5, i7 कोर इनके लैपटॉप्स आजकल मौजूद हैं तो ये यकीनन आपके लिए कोई मसला नहीं है हार्डवेयर लेवल रिक्वायरमेंट के वाले से। और उसके बाद जो आपको चीज़ दरकार होगी वो होगी एक टेक्स्ट एडिटर जिस पर आप कोड लिखेंगे और हम प्रॉपर एक IDE इस्तेमाल करेंगे जिसमें टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, डीबगर तमाम चीज़ें मौजूद होंगी जो आगे चलकर इंशाल्लाह हम उसको इंस्टॉल करके भी देखेंगे। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुख्तसर सी रिक्वायरमेंट। और हाँ, एक चीज़ और, आपको बेसिक हाउ नाउ कंप्यूटर से रिलेटेड ज़रूर होनी चाहिए। माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड से किस तरह टेक्स्ट लिखते हैं, इस लेवल तक आपको चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए।
تو بس یہی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آج ہم تھوڑا سا تھیوریٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں. پروگرام کیا ہوتا ہے, پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں, پروگرامر کیا ہوتا ہے, کمپائلر کیا ہوتا ہے, ڈیبگر کیا ہوتا ہے, کوڈ ایڈیٹر کیا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں میری کوشش ہے کہ آج ہی کے اس لیکچر میں یہ چیزیں کور کر لیں, تاکہ آگے ہم ڈائریکٹ کورس پر جائیں, ڈائریکٹ کوڈ لکھیں اور آپ پریکٹیکل لیول پر ان چیزوں کو دیکھیں اور دیکھ کر سیکھ پائیں. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرام کیا ہے. ایک کمپیوٹر پروگرام بیسیکلی سیٹ آف انسٹرکشن ہے. پروگرام کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے ذریعے کسی اسپیسیفک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کمپیوٹر کو لکھا جاتا ہے, کمپیوٹر پر لکھا جاتا ہے یا کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ اسپیسیفک پرابلم یا مخصوص پرابلم سالو کر سکے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو کمپیوٹر ٹو سالو اے اسپیسیفک پرابلم. تو بیسیکلی پروگرام چھوٹی چھوٹی انسٹرکشن کا مجموعہ ہوتا ہے اور بہت سارے پروگرام مل کر آپ کے سافٹ ویئر بناتے ہیں. آپ کے ارد گرد جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں, جو آپ اپنے مختلف موبائلز میں دیکھتے ہیں, کمپیوٹرز میں دیکھتے ہیں, وہ سارے کے سارے پروگرامز پر مشتمل ہوتے ہیں. وہ تمام سافٹ ویئرس چھوٹی چھوٹی انسٹرکشن لکھی جاتی ہیں, ان کو کمبائن کیا جاتا ہے اور ایٹ لیسٹ آخر میں وہ جا کر آپ کے لیے ایک سافٹ ویئر بن جاتا ہے. جو شخص پروگرام لکھتا ہے اس کو پروگرامر کہا جاتا ہے, اور جس لینگویج کے اندر پروگرام لکھا جاتا ہے اس کو پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں. پروگرامنگ لینگویج کیا ہے؟ بس بڑی سمپل سی بات ہے. کمپیوٹر کو کوئی بات سمجھانی ہے آپ نے تو ڈیفینیٹلی کوئی زبان استعمال کریں گے, کوئی لینگویج استعمال کریں گے, اور جس لینگویج کا آپ انتخاب کریں گے وہ پروگرامنگ لینگویج ہوگی. ہمارے پاس دو طرح کی پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں, ایک لو لیول اور ایک ہائی لیول. لو لیول اور ہائی لیول پر جانے سے پہلے پروگرامنگ لینگویج کی اگر ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ پروگرامنگ لینگویج از اے لینگویج وچ از یوز ٹو رائٹ دا ڈائریکشن انسٹرکشن ان پروگرام. یعنی جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں, ڈائریکشن دے سکتے ہیں, یا آپ اسے کوڈ کی صورت میں کوئی ہدایت دے سکتے ہیں, وہ آپ کی پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس کمپیوٹر دو طرح کی لینگویجز کو لے کر کام کرتا ہے, ایک لو لیول پروگرامنگ لینگویجز اور ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز. اگر لو لیول پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ تمام تر پروگرامنگ لینگویجز جن کو کمپیوٹر ڈائریکٹلی سمجھ آتا ہے, کسی تیسرے انٹرمیڈیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی سمجھانے کے لیے کمپیوٹر کو, ان کو لو لیول لینگویج کہتے ہیں. جس طرح مشین لینگویج آپ کی جو ہے جس میں 0 اور 1 یہ دو ڈیجٹس شامل ہوتے ہیں, یہ ایک لو لیول لینگویج ہے. اور آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ کمپیوٹر صرف 2 ڈیجٹس 2 ہندسے سمجھ سکتا ہے, 1 is 0 and the another is 1. یعنی 0 اور 1 کے علاوہ کمپیوٹر کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا. کمپیوٹر کو جو بھی آپ انسٹرکشن دیتے ہیں آخر کار وہ 0 یا 1 میں ہی کنورٹ ہوتی ہے اور پھر کمپیوٹر اس کو سمجھتا ہے. تو جو 0-1 فارم میں جو کوڈ ہوتا ہے اس کو مشین لینگویج کہتے ہیں, اس کو بائنری کوڈ کہتے ہیں. یہ کمپیوٹر کی نیٹیو لینگویج ہے, اور دوسری لینگویج جو ہے اس کو ہم ہائی لیول لینگویج کہتے ہیں. نیٹیو لینگویج کو آپ لو لیول لینگویج کہتے ہیں جو کمپیوٹر ہی سمجھ سکتا ہے, یوزر کی سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہوتی ہے. اور ہائی لیول لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ہائی لیول لینگویج ایسی لینگویج جو کمپیوٹر ڈائریکٹلی تو نہیں سمجھ سکتا, لیکن یوزر جو کچھ لکھ رہا ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ یوزر سمجھ پا رہا ہوتا ہے کہ وہ کر کیا رہے. یوزر کے لیے وہ انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے اور کمپیوٹر کے لیے وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتی ہے. یوزر بھی پوری طرح تو نہیں اسے سمجھ پاتا, لیکن یوزر کو اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ لکھ کیا رہا ہے, کیونکہ وہ لائک سیملر انگلش لینگویج کی طرح ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی انسٹرکشن کی صورت میں آپ کوڈ لکھتے ہیں. یہ تمام لینگویجز جو یوزر ریڈیبل ہوتی ہیں, یوزر انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں, ان کو ہم ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں. اور ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز میں سی پلس پلس, جاوا, پائتھن, یہ تمام لینگویجز جو ہیں یہ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز ہیں. اور ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز کو یوزر آسانی کے ساتھ تو سمجھ جاتا ہے, لیکن اتنی بھی آسانی کے ساتھ نہیں, لیکن سمجھ ضرور جاتا ہے, جبکہ کمپیوٹر اسے بالکل بھی نہیں سمجھ پاتا. اگر اسٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کے پاس ایک کوشچن رکھوں کہ انسان کو کون سی لینگویج میں کوڈ لکھنا چاہیے, ہائی لیول لینگویج یا لو لیول لینگویج میں, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کچھ سیکنڈ سوچئے اور پھر جواب دیجئے. جی نہیں, آپ نے شاید کہا ہوگا مشین کوڈ یا مشین لینگویج. کیوں؟ یقیناً آپ نے سمجھا ہوگا کہ مشین لینگویج میں اگر ہم کوڈ لکھیں گے ہمارا مقصد کمپیوٹر کو سمجھانا ہے, کمپیوٹر سمجھ جائے گا, ہمارا کام ہو جائے گا, انسٹرکشن کمپیوٹر سمجھ کر ہماری پرابلم کو سالو کر دے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر مشین لینگویج میں آپ کوڈ لکھنے کی کوشش کریں گے تو شاید اپنے 70 یا 75 سالہ ایک ایوریج عمر میں سے شاید آپ پوری زندگی میں ایک ہی کوڈ لکھ پائیں گے 2 نمبر کو جمع کرنے کا. مشین لینگویج میں کوڈ لکھنا تھیوریٹیکل تو پاسبل ہے, لیکن فزیکلی اگر اسے کرنے کی کوشش کریں گے آپ تو شاید قریب ناممکن ہے.
اس کی مثال میں صرف اس طرح کہوں گا کہ آپ کو ایک چمچ دے کر میں کہوں کہ جاؤ سین میں ایک کنواں کھودنے کی کوشش کرو، ممکن ضرور ہے اب ساری زندگی چمچ آپ کا ٹوٹے نہ اور اس کے ساتھ آپ کھودتے رہیں، ممکن ہے آپ کی عمر 75 سال سے زیادہ ہو اور ایک کنواں کھود لیں اور وہاں سے پانی بھی نکل آئے، لیکن فزیکلی ایسا کرتا کوئی نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح مشین لینگویج کو سیکھتا کوئی نہیں ہے۔ مشین لینگویج کو اگر سیکھنے کی کوشش کریں گے تو شاید پوری زندگی میں کوئی ایک آدھ کوڈ ہی آپ لکھ پائیں، کیونکہ ایک بہت چھوٹا سا کوڈ بھی ہے، 2 نمبر کو جمع کرنے کا ہی لے لیجئے، تو شاید اس کے لیے جو مشین کوڈ یا مشین انسٹرکشن بنتی ہوگی وہ شاید بلین یا ٹریلین نمبر آف زیروز ان 1 پر مشتمل ہوگی، جو کسی بھی شخص کے لیے یاد رکھنا قریب ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہم ہائی لیول لینگویج کی طرف جاتے ہیں، ہائی لیول لینگویج میں کوڈ لکھتے ہیں اور ہائی لیول لینگویج کو سیکھتے ہیں اور کوڈ لکھ کر کمپیوٹر کو سمجھاتے ہیں۔ جی ہاں، اب آپ کا سوال بالکل بجا تھا، آپ کا جواب جو دیا تھا وہ اس لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا کہ ہم کو مشین سیکھنی چاہیے، مشین لینگویج سیکھنی چاہیے، لیکن وہ پاسبل نہیں ہے۔ ہائی لیول لینگویج کو جب آپ سیکھتے ہیں، اس میں کوڈ لکھتے ہیں اور کمپیوٹر کو جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سینٹر میں آپ لینگویج ٹرانسلیٹر رکھ لیتے ہیں اور لینگویج ٹرانسلیٹر آپ کی ہائی لیول لینگویج کو کنورٹ کرتا ہے لو لیول لینگویج میں اور پھر کمپیوٹر کو دیتا ہے، اور پھر کمپیوٹر اس پر کام کرتے ہوئے آسانی سے آپ کو ریزلٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ یہ ایک آسان سا پروسیس ہے۔ ہائی لیول کی مثال بالکل آپ ایسے لے سکتے ہیں جیسے آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان میں اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی چائنی آ جاتا ہے اور اس کو آپ اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ آپ کی زبان سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوگا۔ آپ سینٹر میں یہ کام کریں گے کہ کوئی ایک آدھ ٹرانسلیٹر ڈھونڈ لیں گے جس کو آپ کی زبان بھی سمجھ آ رہی ہوگی اور جس کو چائنی بھی سمجھ آ رہی ہوگی، وہ آپ سے آپ کی بات سنے گا، اس کو سمجھائے گا، چائنیز کو سمجھائے گا اور پھر چائنیز سے سن کر آپ کو سمجھائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں ہائی لیول لینگویج کے سینٹر میں یہاں پر ہم ایک لینگویج ٹرانسلیٹر رکھ دیتے ہیں اور وہ یہ کام کرتا ہے کہ ہائی لیول لینگویج سے کوڈ لیتا ہے جس کو ہم سورس کوڈ کہتے ہیں اور اس کو وہ کنورٹ کر دیتا ہے بائنڈری فارم میں جس کو ہم آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں۔ سورس کوڈ جو ہوتا ہے یہ یوزر کا لکھا ہوا کوڈ ہوتا ہے اور بائنڈری کوڈ جو ہوتا ہے یہ آپ کے کمپائلر کا یا کمپائلر لینگویج ٹرانسلیٹر کا ٹرانسلیٹ کیا ہوا کوڈ ہوتا ہے جس کو آپ مشین کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، آبجیکٹ کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس لینگویج ٹرانسلیٹر 3 طرح کے ہیں۔ کون سے 3 طرح کے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے لینگویج ٹرانسلیٹر 3 طرح کے، سب سے پہلے ہمارے پاس لینگویج ٹرانسلیٹر جو ہے کمپائلر ہے، پھر انٹرپریٹر ہے اور پھر اسمبلر ہے۔ یہ 3 لینگویج ٹرانسلیٹر ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں اور اپنی ہائی لیول لینگویج لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں پروگرام کو۔ اسٹوڈنٹس اگر آگے چلیں تو وائی یو نیڈ ٹو رائٹ اے پروگرام، ہمیں پروگرام لکھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کا آنسر بڑا سادہ سا ہے کہ پروگرام ہم اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی پرابلم کو سالو کر سکیں، کمپیوٹر کو اپنی پرابلم بتا سکیں اور کمپیوٹر سے اس کا سلیوشن لے سکیں۔ اب یہ 3 چیزیں آپ کو چاہیے اگر آپ C++ کے اندر یا سی کے اندر کوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کوڈ ایڈیٹر ہونا چاہیے، ایک کمپائلر ہونا چاہیے جو لینگویج ٹرانسلیٹر ہے اور ایک ڈی بگر ہونا چاہیے جو ڈی بگر سے مراد آپ کی جو ایررز ہیں کوڈ میں اس کو ریموو کر سکے، اس کو ڈی بگ کر سکے۔ تو کوڈ ایڈیٹر کے بارے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے عموماً سسٹم کے اندر کوڈ ایڈیٹر موجود ہوتا ہے نوٹ پیڈ کے نام سے۔ کوئی بھی سسٹم ہے چاہے اس کے اندر XP کی ونڈو ہو، چاہے ونڈو 7 ہو، ونڈو 10 ہو، جو بھی ہو، نوٹ پیڈ کم از کم ہر سسٹم کے اندر موجود ہوتا ہے اور نوٹ پیڈ ہی بیسیکلی کوڈ ایڈیٹر یا ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے۔ آپ سی لینگویج کا کوڈ اس میں لکھ سکتے ہیں اور لکھ کر اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں اور پھر اس کو کمپائل کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ڈیبگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عموماً ہم نوٹ پیڈ استعمال کرتے نہیں ہیں۔ کیا ضرور جا سکتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ پرابلمس کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، لائن نمبرز اس میں نہیں موجود ہوتے۔ جب آپ کوڈ لکھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا اس وقت کون سی لائن پر ہیں، اس لیے دوسرا کوڈ ہنٹنگ آپ کی وہاں پر موجود نہیں ہوتی، یعنی آپ کوڈ لکھ رہے ہیں تو باقی جو ایڈوانس لیول ٹیکسٹ ایڈیٹر ہیں اس میں کوڈ ہنٹنگ ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پر کیا غلطی کر رہے ہیں۔ جب کوئی غلط ورڈ لکھیں گے تو فوراً وہ ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو بتا دے گا، ہنٹ دے دے گا کہ آپ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں، اسپیلنگ کی غلطی ہے، سنٹیکس کی غلطی ہے، جبکہ نوٹ پیڈ کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ اور کوڈ کلرنگ، جس طرح آپ کوڈ میں ID کلاسز بنا رہے ہیں تو کلاس کا کلر مختلف ہوتا ہے، ID کا مختلف، جبکہ نوٹ پلس کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوڈ ایڈیٹر نوٹ پیڈ ضرور ہے، ہم یہ استعمال نہیں کرتے۔ ہم کیا استعمال کریں گے آگے چل کر ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے۔
اور دوسری چیز جو آپ کو چاہیے کمپائلر، جب آپ نے کسی ٹیکسٹ ایڈیٹر کے اندر ٹیکسٹ لکھ لیا، پروگرام کر لیا، تو اس کو آپ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ وہ کمپیوٹر سمجھ ہی نہیں پاتا. آپ نے ابھی ڈسکس کر چکے ہیں ہم کہ کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ہم اس کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کریں گے، اور لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم لینگویج ٹرانسلیٹر استعمال کریں گے، اور کمپائلر ان میں سے ایک ہے. کمپائلر وہ لینگویج ٹرانسلیٹر ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے سورس کوڈ کو، جو آپ نے کوڈ لکھا وہ سورس کوڈ ہے، سورس کوڈ کو آپ آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں. اور آبجیکٹ کوڈ مطلب مشین کوڈ اور بائنری کوڈ، یقیناً آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ڈی بگر کی بات آتی ہے. کوڈ آپ نے لکھ لیا، کمپائل کرتے وقت آپ کو ضرورت پڑے گی کہ کوڈ کے اندر جہاں جہاں کوئی ایررز ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوں، اور ڈیٹیکٹ ہونے کے لیے وہاں پر ان کو دور کیا جائے، ریموو کیا جائے. وہ ایرر آپ کی عموماً جو اس طرح کی ایررز ہوتی ہیں وہ سینٹیکس ایرر ہوتی ہیں، جو ڈی بگر ان کو تلاش کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں یہاں آپ کی ایررز ہیں. تو اس طرح آپ نے اسٹوڈنٹس دیکھا کہ آپ اگر کوڈ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں. ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہونا چاہیے، کوڈ ایڈیٹر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کمپائلر ہونا چاہیے، اور ڈی بگر ہونا چاہیے. یہ تو خاصا تردد کا کام ہے، یہ 3 چیزیں کہاں سے لائیں گے؟ جی ہاں اسٹوڈنٹس، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کے لیے پیش خدمت ہے IDE. ہم آج کے دور میں ایسا نہیں کرتے کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ انسٹال کرتے ہیں. پہلے کیا ضرور جاتا تھا، یہ 3 چیزیں الگ الگ استعمال کی جاتی تھی. آج کے دور میں ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر اویلیبل ہوتا ہے جس کو IDE کہتے ہیں، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، جس میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. آپ جسٹ کلک کرتے ہوئے اس کو انسٹال کرتے ہیں، اسی جگہ پر کوڈ لکھتے ہیں، اسی جگہ پر کمپائل کرتے ہیں، اسی جگہ پر ڈیبگ کرتے ہیں اور کوڈ کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. اور جو ہم استعمال کریں گے IDE وہ ہے ڈیو C++. اسٹوڈنٹس انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ڈیو C++ کی انسٹالیشن کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس پر جلدی سے کوڈ لکھنا سٹارٹ کریں گے. سی لینگویج کے بیسک سنٹیکس کو دیکھیں گے، اس پر گریجولی پریکٹس کریں گے، کوڈ کو سمجھیں گے، لاجک اور سنٹیکس کو دیکھ کر چلیں گے. سنٹیکس کو دیکھیں گے سب سے پہلے کہ کوڈ کا سنٹیکس کیا ہے، پھر لاجکس بنائیں گے، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ بنائیں گے، اور اس طرح ہم سی لینگویج کو بیسک سے ایڈوانس لیول تک سیکھیں گے، سی یا C++ کو. اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آئی ہوگی. اگر میں سمری ڈسکس کروں کہ آج ہم نے پڑھا کیا ہے، آج بیسیکلی سی کے حوالے سے پڑھا کہ سی کیا ہے، لینگویج پروگرامنگ لینگویجز کیا ہیں. لینگویجز کے بعد ہم نے پڑھا کہ ہائی لیول لینگویج کیا ہوتی ہے، لو لیول لینگویج کیا ہوتی ہے، اور کس طرح آپ ہائی لیول لینگویج کے کوڈ کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں، کس طرح سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ تک لے کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد لاسٹ پر ہم نے ڈسکس کی کہ کس طرح آپ جب کوڈ لکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ ٹیکسٹ ایڈیٹر کا استعمال کرتے ہیں، پھر اس کو کمپائلر کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر ڈی بگر کا. اور ان تینوں کا جو الٹرنیٹیو ہے جس کا آپ استعمال کر کے تینوں کی فوائد حاصل کر سکتے ہیں وہ IDE کہلاتا ہے. اور ہم ڈیو C++ IDE یوز کریں گے. ڈیو کے علاوہ اور بھی بہت سارے IDE موجود ہیں، جس طرح ٹربو C++ ہے، اور ویژول بیسک C++ ہے، ویژول بیسک کا ایک ویژول اسٹوڈیو C++ ہے. تو یہ تمام استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں ڈیو C++ پر کام کروں گا. تو اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. لاسٹ میں گزارش کروں گا کہ جس چینل پر یعنی JK اکیڈمی پر یہ ٹیوٹوریل آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ کمنٹ بھی کر دیجیے گا، اور تاکہ میں مزید ٹیوٹوریل بناؤں. میرا ارادہ ہے PHP کے ٹیوٹوریل بنانے کا، اس کے بعد پائتھن کی ٹیوٹوریل ریکارڈ کرنے کا ارادہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ٹیوٹوریل آپ کو اچھے لگ رہے ہوں، آپ کا پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہوگا اگر، تو میں اس شعبے کے ساتھ جڑا رہوں گا. اور اگر آپ کا فیڈ بیک نہیں آئے گا تو یقیناً میں بھی مایوس ہو جاؤں گا. بہرحال مایوسی کفر ہے اور کفر گناہ ہے. اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.